अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि आज अमेरिका से शुरू करूँगा कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है कि पॉलिटिकल वायलेंस जिसे कहते हैं, जो मदर पार्टी रिपब्लिकन के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज हैं, इलेक्शन की जो रेजोल्यूशंस चेंज हो रही हैं, फिर एबॉर्शन पे और सेकेंड अमेंडमेंट पर और गन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग्स होने जा रही हैं कि जिसका इम्पैक्ट 2022 के मिड टर्म इलेक्शन पे पड़ेगा कि अगर एबॉर्शन दोबारा से जो कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट है अगर उसमें फ़ैसला एबॉर्शन को दोबारा बैन करने के हवाले से आ जाता है तो यकीनन रिपब्लिकन को फ़ायदा होगा कि ये बैन पहले 1973 में मेरे ख्याल में मिसिसिपी के केस के हवाले से कि ये बैन उठाया गया था कि अब कहा जा रहा है कि ये 15 माह का जो प्रेगनेंसी है 15 वीक की 15 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसे रोका जाएगा कि वो ख़त्म ना की जाए। एक लंबी बहस है। फिर मेरे जहन में था कि मैं बात करूँगा कि फोर्ड ने ट्रक बनाया है प्योर इलेक्ट्रिक पर वो चलेगा नेक्स्ट ईयर से और उसकी स्पीड 300 कहना चाहिए कि 60 माइल से 300 माइल तक जो है वो एक बैटरी कवर करेगी और इन्वायरमेंटल चेंज में उसका फ़र्क गो के इन्वायरमेंटल हवाले से तो बनाया नहीं गया मगर फ़ायदा इन्वायरमेंटल जो यहाँ पर मसाइल पैदा हो गए हैं या दुनिया में हो रहे हैं उसमें एक इम्पैक्ट उसका भी होगा कि हमारे मोहतरम प्रेसिडेंट अभी तक नाम उन्हीं का आता है कि जो बाइडन ने जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान बनाया था जिस पर 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्च होने थे अब उसे रिड्यूस किया है 1.7 ट्रिलियन पे कि मैं उस पर बात करूँगा। मगर मेरे पाकिस्तान में एक दोस्त हैं बहुत पुराने सीजन पॉलिटिशियन है, बड़ा नाम है आजकल उनका कि एज भी हो गई है, लोअर मिडिल क्लास से आए हैं। मेरी उनकी दोस्ती उस वक्त से है कि जब वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टूडेंट फेडरेशन नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के सदर हुआ करते थे और ज़ियाउल हक के दौर में रूपोश थे तो मेरे पास हुआ करते थे। हमारी बड़ी अच्छे दिनों की यादें हैं। अब वो एक ऐसी पार्टी में जिससे मुझे ख़ुद भी शदीद इख्तलाफ है मगर वो इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो जो जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं और अपने फ़ैसले की हक़ में दलाइल देते हैं मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने मेरे वीडियो करने पर मुझे परसों एक मैसेज भेजा है तो वो मैं सुना कर फिर आगे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहते हैं हम सिंध के शहरों के मिडिल क्लास ये सहाफ़ी और इसी तरह के कामों में जो मसरूफ़ हैं कि मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से बैठ कर हुक्मरान अशराफिया की कारकर्दगी पर रनिंग कमेंट्री ऐसे नशर करते हैं जैसे हमारे अपने तो कोई मसाइल ही नहीं सो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। मैं गो के यूजुअली कमेंट्स का ना तो जवाब देता हूँ क्योंकि सारे कमेंट अपनी पसंद के तो नहीं होते तो पसंद वाले भी नज़रअंदाज करता हूँ, ना पसंद मगर ये मेरे ज़ाती इनबॉक्स में और मेरे बड़े करीबी गहरा ताल्लुक़ है उनसे तो मैं उन्हें भी जवाब दूंगा और लोगों को भी बताना चाहूँगा कि देखें जब वो इलेक्शन हो रहा था 2020 अमेरिका का तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि डेमोक्रेसी क्या है, उसकी सोल क्या है, उसके फ़ायदे नुकसानात से लेकर सब उस कैंपेन के दौरान मैंने अकेले ने तन्हा कवर किए। जो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है उसके अगर जायज़ा लिया जाए तो उससे बहुत आगे बढ़कर मैंने अकेले ने अपने तो शौक़ के तौर पे काम किया मगर उस वक्त मेरे व्यूज़ बहुत कम हुआ करते थे। फिर मेरे अपने ही कुछ दोस्तों ने कहा कि किन बेवकूफ़ी के चक्कर में लगे हो, पाकिस्तानियों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग। उन्हें तो अपनी हुक्मरान अशराफिया के बारे में बताओ कि उनकी आनिया जानिया कि जो पाकिस्तान के मीडिया ने एक मंजर तैयार कर दिया है और एक आदत सी डाल दी है। तो उस पर पहले मैं ये बताऊँ कि पिछले दिनों जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल के ऑनर से मेरी मुलाकात हुई।
مجھے بڑا پروٹوکول دیا گیا، مجھے بہت مطلب اپنے آفس میں کھانا منگوا کے کھلوایا گیا، جس پر میرے ساتھی اور اس ادارے کے بہت سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ تو جب گفتگو ہوئی تو مجھ سے کہا گیا کہ بھئی کچھ کریں آپ۔ میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا پولیٹیکل شو کرنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہنے کیوں؟ میں نے کہا میں سوشو اور اکنامک آسپیکٹ میں، بلکہ سوشو آسپیکٹ میں کہنا چاہیے، سوشل آسپیکٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو امریکہ میں لرن کیا ہے وہ میں ٹرانسفر کر سکوں، میں بتا سکوں اپنے لوگوں کو کہ ترقی، خوشحالی، امن، تحمل، ضبط، سلامتی سب ملا کے کیا ہوتا ہے، اور امریکہ کی یا ویسٹرن ورلڈ کی کیا ترقی ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بہت لمبا بھاشن دیا اور بتایا اور کہا کہ میں نے 1-2 پروگرام شروع کیے سوشل آسپیکٹ میں، بڑے نامور لوگ جو میرے بڑے محترم ہیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے کہ اشتہار بھی نہیں ملتا، انہیں دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میری ہنسی نکل گئی۔ میں نے دل میں کہا کہ انہیں تو صرف اشتہار چاہیے، کھربوں سے بھی کہیں زیادہ بنانے کے باوجود پیسہ واحد چیز ہے جس کی خواہش کبھی کم نہیں ہوتی، یہ جتنا ملتا جاتا ہے بڑھتی جاتی ہے۔ یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے اور یہی دیکھا بھی ہے۔ تو میں خاموشی سے چلا آیا، اور میں نے بھی پھر شاید طے کر لیا کہ حکمران اشرافیہ کی باتیں کی جائیں۔ اب جب میڈیا میں یہ چھپتا ہو کہ علامہ اقبال اور فلسطین اور رنگ روڈ ہی ایک کہانی ہو اور جس کا کوئی نتیجہ بھی نہ ہو، جب لوگوں کو یہ بتایا ہی نہ جا رہا ہو کہ کشمیر ہو، فلسطین ہو یا دنیا کے جتنے بھی بڑے مسائل ہیں، یہ انسان ابھی طاقت، دولت اس کے ہی تابع ہے۔ جب تک آپ اس کے حصول میں اپنا شیئر حصول نہیں کریں گے، اس کی جد و جہد نہیں کریں گے، نہ کشمیر حل ہونا ہے، نہ فلسطین حل ہونا ہے، کہ ساری سلطنتیں پوری دنیا میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس کی بالادستی ہوتی ہے، جس کے وسائل ہوتے ہیں، اسی کی طاقت ہوتی ہے، اسی کی سیاست ہوتی ہے۔ کہ جب اسی کے ساتھ ابھی ایک واقعہ ہوا کہ جی پنجاب کے گورنر سرور چودھری صاحب یہاں واٹر کے حوالے سے، پاکستان میں جو کنٹیمنیشن واٹر ہے اس کے حوالے سے ایک فنڈ ریزنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، تنظیم سرور فاؤنڈیشن۔ تو میں نے کہا کہ میں اسی کو حوالہ بنا کے گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں دلچسپ واقعہ سنانا چاہوں گا، مجھے سن یاد نہیں ہے، ایکسکیوز می، اتنا یاد ہے شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور یہ سرور چودھری صاحب اس وقت مسلم لیگ نون کے گورنر پنجاب ہوا کرتے تھے۔ تو مال روڈ پر ایک GR3 یا GR1 کے نام سے ایک بستی ہے جو عام لاہوریوں سے بھی چھپی ہوئی ہے، کہ اس میں اندر انٹر ہوں تو وہ ویسٹرن ورلڈ سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے۔ وہاں سارے پنجاب کے سیکریٹری، IG، DIG، اس طرح کے بڑے بڑے افسران رہتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا میش بھی ہے، ساتھ میں ایک پارک ہے، اس میں گولف بھی ہے وہاں۔ تو اس میش میں میں اور میرے ایک دوست، آپ سب اکثر یہ جانتے ہوں کہ منصور آفاق جنگ میں کالم نگار ہیں، اور آج کل جو ترقی مجلس ادب ہے، کیا کہتے ہیں، بلکہ مجھے اس کا نام نہیں آ رہا کیونکہ میں نے اس کا نام الٹ رکھ دیا ان کے آنے کے بعد، مجلس ترقی ادب، اس کے سربراہ ہیں، پنجاب کا یہ ادارہ ہے اور یہ ادب کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ کبھی اس میں امتیاز علی سید، امتیاز کیا کہتے ہیں ان کو، امتیاز سید سے لے کے حمید اللہ خان اور اعجاز ڈاکٹر فراخی اور ہمارے بزرگ دوست شہزاد اور احمد ندیم قاسمی سے اب منصور آفاق نے اس کے سربراہ ہیں۔ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں بھی ہمارے عروج و زوال کی پوری کہانی موجود ہے۔ تو ہم وہاں بیٹھے دونوں کھانا کھا رہے تھے، تو اچانک ایک بہت بڑے افسر آئے، انہوں نے کہا کہ یار برابر کے کمرے میں آ جاؤ، ایک خاتون آئی ہوئی ہیں، کچھ ان کی بھگ بھگ ہے، وہ ذرا سننے تو ذرا فیور ہو جائے گا۔ ہم اندر گئے دوسرے کمرے میں۔ اچھا اس سے پہلے ہی بتا دوں، یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے کہ جب میں پہلی بار یہاں گیا تھا، کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، تو میں بہت غور سے حیرانی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تو جو افسر مجھے وہاں لے گئے تھے تو ہنسے اور انہوں نے کہا کیوں بھائی تمہیں بھی یہاں پٹسن کی بو تو نہیں آ رہی؟ میں نے کہا یہاں سے مجھے سندھ کی گیس کی بو آ رہی ہے۔
مطلب ایک لش پش علاقہ ہے، درختوں سے خوبصورتی اور مکانات اور وہ میس، اس میس میں اس وقت جس دن کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں، وہاں شہباز شریف کے ایک انرجی کے مشیر جو جرمنی سے آئے ہوئے تھے، ان کا آخری نام یاد ہے گوندل، وہ بھی تشریف فرما تھے، وہ اسی میس میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، عیش کرتے تھے، اور جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ گم ہو گیا ہوگا، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ کرپشن جو کرتے ہیں، میاں خاندان، یہ باہر سے لوگوں کو بلا کے کرتے ہیں اور ان کا کچھ پتہ ہی نہیں چلنا ہوتا۔ تو بہرحال وہاں اندر گئے، ایک خاتون بڑی اسمارٹ، بڑی پڑھی لکھی، بہت خوبصورت، کمال، کوئی ہزاروں ڈالر کی تو شاید ساڑی پہنی ہوئی ہوگی انہوں نے، بیٹھی تھیں، تعارف ہوا، پتہ چلا کہ یہ پاکستان میں جو واٹر ایشو ہے اس کے حوالے سے پلانٹیشن کے لیے آئی ہیں، امریکہ نیو جرسی سے ان کا تعلق ہے۔ گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلا نلکا جو ہے، جو واٹر پلانٹ ہے پہلا، وہ گورنر ہاؤس میں لگایا ہے، اور گورنر ان کو بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، ان کی ساری علم ترانیاں کہ پاکستان میں واٹر کے کیا کیا مسائل ہیں سارے ہوتے ہوئے میں نے ان سے پہلا سوال کیا کہ میں نے کہا خاتون پہلے یہ بتائیے کہ یہ والنٹری ورک ہے آپ کا یا یہ بزنس ہے؟ تو بہت شرمائیں اور بڑی لجائیں اور پھر فرمانے لگی کہ دیکھیں میں اتنا بڑا کام میں والنٹیئر تو نہیں کر سکتی، ٹائم سے لے کر اور منی کنزیومنٹ تک، تو یہ میرا چھوٹا سا کاروبار بھی ہے۔ تو پھر وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ ایسی درجنوں خواتین، مرد و حضرات گورنر صاحب نے پالے ہوئے ہیں جن کے بزنس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں مختلف حوالوں سے۔ تو منصور آفاق نے گورنر کے خلاف، پی ٹی آئی کے جو آج گورنر ہے، اور پی ٹی آئی کا دیا ہوا عہدہ منصور آفاق کے پاس ہے کہ مجلس ترقی ادب کے وہ سربراہ ہیں، جسے میں کہتا ہوں ترقی مجلسی ادب۔ تو انہوں نے ایک بڑا کالم لکھا جنگ میں، جس پہ کچھ لوگ بہت ناراض ہوئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یار منصور آفاق نے بڑی زیادتی کی گورنر کے خلاف، مگر اب گورنر بھی پی ٹی آئی میں ہے اور منصور آفاق بھی پی ٹی آئی کے دھن گاتے ہیں، ان کے سارے کالم پڑھ لیں۔ تو بہرحال اب گورنر صاحب نے ایک فاؤنڈیشن بنا لی ہے اور وہ پوری دنیا میں چندہ اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت کئی نامور لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ یہ پارٹی چندے پہ ہی یقین رکھتی ہے، چندے سے شروع ہوتی ہے، چندے پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے سربراہ سے لے کر جہاں تک چاہیے 12-14 لوگوں کو تو میں جانتا ہوں کہ جہاں ان کا نام تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ ایک فاؤنڈیشن بنا لیتے ہیں۔ مگر جب ڈیجیٹل پاکستان کی تانیہ آتی ہے اور وہ کوئی فاؤنڈیشن بنا لے تو وہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور اسے نکال دیا جاتا ہے کہ جو کچھ کام کر سکتی تھی ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے، تو اسے یہ بہانہ بنا کے نکال دیا گیا۔ تو یہ گورنر صاحب جب یہاں آ رہے تھے تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں کرنا ہے، پی ٹی آئی کا نام نہیں آنا ہے سامنے، مگر اکثر یہ جو یہاں لوگ ارینج کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ تر، یا وہ شوقین ڈاکٹر ہیں جو ہر حکمران کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ڈاکٹروں پہ یاد آیا کہ ڈاکٹروں کی بیگمات کے لیے بھی ایک اپنا نے جو ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا اس نے اپنی بیگمات کے شوق پورے کرنے کے لیے بھی ایک آرگنائزیشن سبسیڈری بنائی، اس کا نام ہے الائنس، کہ بھئی ہماری خواتین بھی کھڑپینچی کرتی رہیں، جس طرح وہ آپس میں اب لڑ پڑے، ماشاءاللہ سے وہ الائنس میں بھی گروپ بندی ہو گئی ہے، اور خواتین کی اپنی لڑائیاں جو ڈاکٹروں کی ہے، جو کچھ ڈاکٹر خواتین ہیں الائنس میں، کیونکہ یہ الائنس جو ہے وہ خواتین کے لیے بنایا گیا ہے، مگر ان کے شوہر بھی سب کے سرگرم عمل ہے وہاں۔ اس نے بھی ایک واٹر کنٹیمنیٹڈ پاکستان کے جو کنٹیمنیشن ہے اس کے حوالے سے ایک فنڈ ریزنگ کیا ہے ابھی پرسوں، میرے خیال میں واشنگٹن ڈی سی ورجینیا ایریا میں، تو وہاں 250-300 لوگ جمع تھے۔ تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں میڈیا کو بلانے کے لیے ایک کیٹرنگ کرنے والے کو کوارڈینیشن دی گئی تھی کہ میڈیا کو وہ جمع کرے گا۔ وہاں 2 جو پراپر جرنلسٹ تھے ان کو بلایا گیا، ایک تو امیروں سے بہت نفرت کرتا ہے، ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جتنے پیسے دیتے ہیں میں اتنا ہی کام کروں گا، پھر شام کو اس کی اپنی شغل کی محفل ہوتی ہے، وہ تو گیا نہیں، تو ایک ہی گیا تھا، مجھے نہیں پتا اس نے کیا کارنامہ کیا۔ باقی جو تھے، ایک ان میں میڈیا کے جو صاحب ہیں وہ پہلے ایم کیو ایم کے لیڈر ہوا کرتے تھے، پھر ایم کیو ایم نے ان کو نکال دیا، لندن ایم کیو ایم، اب وہ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے تو وہ صحافی بن گئے۔ اور ایک جو ہیں وہ نعتوں کے حوالے سے مشہور ہیں، مسجدوں میں اور تراویحاں اور مسجدیں بنوانا، وہ بھی میڈیا میں، تو وہ آگے، تو بہرحال میڈیا کے نام پر عجیب طرح کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے،
اور کتنا چندہ جمع ہوا وہاں کیا ہوا میرے علم میں نہیں ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ جو واٹر کا ایشو ہے نا، یہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ دنیا جو ہے 71% جو ورلڈ پاپولیشن ہے اس کو ویل پراپر پینے کے صاف پانی سے لے کے جہاں جہاں پانی استعمال ہوتا ہے ان کی ایکسیس ہے اور انہیں آرام سے مل جاتا ہے، اور 90% پاپولیشن ایسی ہے کہ جسے پینے کا صاف پانی بہرحال مل رہا ہے، اور 2.1 بلین لوگ بتائے جاتے ہیں کہ جی انہیں پراپر یوز کا پانی نہیں ملتا، جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ہوا کے حوالے سے کہا جائے۔ امریکہ جیسے ملک میں 1/4 آف امریکن جو ہے نا، انہیں صاف پانی جسے کہتے ہیں نا، پینے کا نہیں، صاف پانی جو انوائرمنٹل واٹر پروٹیکشن ایجنسی ہے جو اس کے تیار کردہ اور بتائے ہوئے اصول ہیں اس پہ پورا نہیں اترتا۔ مطلب 1/4 امریکہ، مطلب یقین نہیں آتا ہے۔ اور 10 ایسی اسٹیٹ ہیں جو اس بڑے کرائسس کا شکار ہیں۔ مثلا ان میں جو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں نیو جرسی بھی شامل ہے، اس میں پینسلوینیا بھی شامل ہے، فلوریڈا بھی ہے، اوہایو بھی ہے، مشیگن بھی ہے، اس میں کیلیفورنیا بھی ہے، ایریزونا بھی ہے، ٹیکسس بھی ہے، جارجیا بھی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا مسائل ہے۔ جب پاکستان کے حوالے سے جو واٹر کی جو گفتگو ہوتی ہے نا، جب کہتے ہیں کہ یہ بڑا کنٹیمنیٹڈ واٹر ہے پاکستان میں، جو WHO کہتا ہے اور جو یونائٹڈ نیشن کے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صاف پانی پاکستان میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا، پانی جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں اور دیگر چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، کہ سینیٹائزر ہے، صابن ہے، شیمپو ہے اور اس طرح کے لوازمات جو ہیں، اس کے معاملے میں پاکستان میں امیروں اور غریبوں کے درمیان زمین اور آسمان کا ہیوج فرق دیکھا جاتا ہے۔ کہ صفائی کے معاملے میں کہ ایک تو پانی پینے کا ایشو تو ہے ہی، مگر یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو ضروریات بنیادی اشیاء ہیں صفائی کے لیے انسانوں کی، جو آج کی مہذب دنیا میں وہ ایک بڑی پاکستانی آبادی کو میسر نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں اگر اس پر بات کروں نا تو بہت لمبی ڈیٹیل ہوگی کہ ہم پاکستانیوں کا کیا فرض تھا، ہمارے میڈیا کا، ہم نے کیا کیا، ہم قرآن اشرافیہ کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی قرآن اشرافیہ ہے کیا، اور ان کی موجودگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فلسطین، کشمیر کے لیے میں نے پہلے بھی کہا نا، اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بالادست قوتیں ہیں وہ کہاں ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ میں نے واٹر کے حوالے سے امریکہ کا بتایا نا، تو جب میں جو ٹرک لے کر آ رہے ہیں الیکٹرک کا، تو اس حوالے سے میں بجلی کی چیزوں پہ غور کر رہا تھا۔ دنیا میں 27 کروڑ گیگا بائٹ بجلی بنتی ہے۔ اس میں پہلا پروڈیوسر ہے چائنا، جو تقریباً 7 کروڑ گیگا بائٹ بجلی خود بناتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ امریکہ، جو تقریباً 4.5 کروڑ گیگا بائٹ کے قریب بجلی بناتا ہے۔ اور امریکہ جو ہے، جو ہمارے یہاں پاکستان کہتے ہیں کہ جی ہائیڈل سے بجلی ہر صورت بننی چاہیے اور یہی سستا ترین ہے دنیا میں، جن کے یہاں سب سے بہت پانی ہے نا، جو امریکہ جیسے 84,000 ڈیم ہیں، 84,000 ڈیم، یہاں پر بھی چائنا آگے، سب سے زیادہ ڈیم اس کے ہیں۔ اس امریکہ میں جہاں 84,000 ڈیم ہے نا، وہاں ٹوٹل 7% بجلی جو ہے وہ پانی سے بنتی ہے۔ 44% بجلی نیچرل گیس سے اور فاسل جو دوسرے ہیں اس سے بنتی ہے۔ 19% نیوکلیئر ہے، اور تقریباً 20-22% جو ہے وہ ونڈ سے اور سولر سے اور مختلف ذرائع سے بنتی ہے۔ اور امریکہ میں 1.2 ملین میگا وائٹ بجلی ڈیلی بنتی ہے حضور، اور آپ کے یہاں 20,000 بھی پوری میگا وائٹ بجلی نہیں بنتی۔ تو جب تک آپ دنیا کے ان ترقی کو، اس خوشحالی کو اور اس تخلیق کو، اس سائنس کی ایجادات کو غور سے نہیں دیکھیں گے نا، مثال کے طور پہ یہاں کنٹیمنیشن واٹر اگر ہے بھی تو فلٹر پلانٹ جو گھر میں لگانے کا ہے وہ $200 سے لے کے $1,000 تک کا، جو 1,000 کا ہے وہ 10-20-25 گھروں کو فیڈ کر سکتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں نلکے لگانے کی باتیں ہوتی ہیں، جو چندے کر رہے ہیں انہیں خود کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ تو ایک شوق کے طور پہ اپنایا گیا نا ہمارے یہاں، کہ طاقت آ گئی ہے، نام ہو گیا ہے تو اب ہر حوالے سے چاہیے۔
اچھا گورنر کو کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، اس نے کھانے کرنے ہوتے ہیں، پارٹیاں دینی ہوتی ہیں، مشاعرے کرنے ہوتے ہیں، لوگ ملاقاتیں کرنی ہوتی ہیں، اور میلوں کے رقبے پہ بیٹھا ہوا ہے، اربوں روپے کا بجٹ ہے، کام کوئی نہیں ہے، وہ پوری دنیا بھی پھرے، چندہ بھی جمع کرے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ترقی خوشحالی کے لیے خود میں اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے اور موازنہ نہیں کریں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم بھارت سے لڑتے تو ہیں مگر بجلی کا تیسرا بڑا پروڈیوسر دنیا میں بھارت ہے، غور کیجئے گا ذرا. تو ہر جگہ، اور پاکستان بجلی کے پروڈیوسر میں جو میں یہ بتانا بھول گیا 32ویں نمبر پر آتا ہے. فوج دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی فوج ہے مگر بجلی بنانے میں ہم 32ویں نمبر پر ہیں. تو یہ فلسطین، کشمیر سے لے کر پانی کے مسئلے تک جہاں تک چلے جائیے، اگر آپ اپنے اندر اویئرنیس پیدا نہیں کریں گے، اجتماعی سوچ پیدا نہیں ہوگی، اور میڈیا جب تک تبدیل نہیں ہوگا، وہ عوام کی گفتگو نہیں کرے گا، ان کے مسائل پہ بات نہیں کرے گا، اور انٹرنیشنل ایشوز کو بنیاد بنا کر اپنی معلومات بیان کرتا رہے گا. اور علامہ اقبال کہ جو جرمنی میں رہے، جرمنی میں عشق لڑایا، جرمنی میں زندہ رہنا چاہتے تھے، ان کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے ساری عمر پریشان رہے. جرمنی جہاں سے فلسطین کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں شروع وہ میں نے کہا کہ حکمران اشرافیہ کے بارے میں بیان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ چلے کہ کیسے لوگ آپ کے حکمران ہوئے ہیں تو کیا وہ دیں گے. تو آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ جی نواز شریف پر حملہ کیا جا رہا، کرنے کی کوشش کی گئی لندن میں. بہت سے لوگوں نے اس پہ ویڈیو کیے ہیں. میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ آصف زرداری جب اس ملک امریکہ میں رہا کرتے تھے، نیو یارک میں نا، تو وہ ایک گنڈے کے ساتھ رہتے تھے جس کا نام تھا خالد شہنشاہ. اور میں بہت تفاخر اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ ہر صحافی اس سے ملتا تھا، اور میں ہی اسے سب سے زیادہ اتفاق سے جانتا تھا. میں نے اسے گولی لگتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے پٹتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کے سارے کرتوت کراچی سے لے کر ڈان کی جو کہانی ہے، جب وہ یہاں رہتے تھے کیسے پاکستان میں شعیب مارا گیا، اور وہ ساری کہانی مجھے پتہ تھی مگر میں اس سے ملتا نہیں تھا. اور حیران کن طور پہ مرنے سے 15 دن پہلے وہ اس ملک میں تھا، اور جس دن جا رہا تھا تو حیران کن طور پہ اس نے مجھے کال کی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، مگر میں نے بہانہ بنا کر اسے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ 15 دن بعد مارا گیا. تو نواز شریف جو ہیں وہ لندن میں کئی گنڈوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نامی گرامی گنڈے ہیں. کسی کے بیٹے کو پکڑا گیا ایئرپورٹ پر گن کے الزام میں، تو کوئی پاکستان میں وانٹڈ تھا. یہ جو پورا واقعہ ہے نا جو ناصر بٹ والا، آپ یقین کریں میری ان لوگوں سے گفتگو ہوئی جو ناصر بٹ کے بھی دوست ہیں، اور جس نے وہ بیلف بھیجا تھا گھر پہ قبضے کے لیے، اس سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ جو جس بندے نے بھیجا تھا، مجھے اس کا نام نہیں پتا، میں نے اس کا ویڈیو دیکھا ہے. اس کا اپنا بیٹا ڈرگ میں اور روڈ ایکسیڈنٹ کے ایک کیس میں 12 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. ناصر بٹ کے بارے میں سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے. ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے سب کے لیے مشہور ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کے فراڈی ہیں برطانیہ میں. یہ قبضہ گروپ ہے پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی. زبیر گل، اعجاز گل، میں ایک تفصیل بیان کر سکتا ہوں. تو بس یہ ذہن میں رکھیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آصف زرداری ایک گنڈے کے ساتھ رہتا تھا جو اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں، اب اس نے ڈیل کر لی ہے. اور جو سب سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف ہے، وہ گنڈوں کے ساتھ رہتا ہے وہاں پر، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، اس میں کیسے آگے بڑھا جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو، سب اکثریت کو پتہ ہے جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص کر صحافیوں کو، کہ ناصر بٹ کون ہے، اعجاز گل کون ہے، زبیر گل کون ہے، اور یہ سارے لوگ جو اعتراف میں ان کے ہیں، ان کی سب کے قصے موجود ہیں. مگر کچھ نہیں پتہ تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ. آپ فلسطین اور کشمیر کے اس معاملات میں الجھے رہیے، نعرے لگاتے رہیے، اور پاکستانی میڈیا چھاپتا رہے گا کہ میں دیکھتا رہا کہ کیسے بچی نے ایک ماں نے بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور وہ کیسے نعرے لگا رہی تھی کہ وہ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں فلسطین کی ماؤں سے یکجہتی کے لیے آئی ہوں. تو ایک بچہ جس نے ایک طرف کشمیر گال پہ بنا رکھا تھا تو ایک طرف فلسطین، وہ نعرے لگوا رہا تھا. آپ کے جذبہ ایمانی کو یہ لوگ جگاتے رہیں گے، مگر آپ کو سچائی بتانا آپ کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ سب کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنی جان پیاری ہے. اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جس نے یہ ساری صورتحال پیدا کی ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ کیوس برقرار رہے اور ان کے ڈی ایچ اے بنتے رہیں، ان کی فضائیہ، بحریہ
اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں اور وہ عیش کرتے رہیں اور نعرے لگواتے رہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.